मोमिनीन हज़रात, अब आपके सामने वाजिबुल इकराम, वाजिबुल कादर मोहतरम अदनान हबीब साहब मज़हरी पर्सन, और इनके बाद ज़ाकिर अहले बैत सैयद मोहम्मद हुसैन शाह आफ अहमद पोलसियाल, और इनके बाद ज़ाकिर नासिर अब्बास जोया साहब, और इनके बाद मलिक नियाज हुसैन जाफरी साहब आप शोरकोट, इनके बाद ज़ाकिर अहले बैत ज़ैन अली जीवन साहब, और इनके बाद पूरे मुल्क के अजीम मदाए आले मोहम्मद ज़ाकिर गुलाम अब्बास रतन साहब आप लाहौर, और इनके बाद ज़ाकिर आले मोहम्मद सैयद इमरान हैदर काज़मी साहब आप बोलनेवाला, और इनके बाद किबला सैयद मंजूर हुसैन शाह आप कोटदू, और इनके बाद ज़ाकिर आले मोहम्मद ज़ाकिर नवीद आशिक बी साहब आप लाहौर। मिलके बावाज़े बुलंद सलवार। सामईन मोहतरम, आप सबसे गुजारिश है कि आप ये जो दरवाजे में बैठे हैं, मेहरबानी करें, आप ये सारा पिंडाल खाली है, आप उसमें तशरीफ़ ले आएँ। और इसके बाद यानी जनाब हबीब अदनान हबीब मज़ाहिरी के बाद हम सरकार की विलादत यानी सरकार की आमद पे हम लोग केक काटेंगे, और ये स्पेशल जो है ये गिफ्ट है जश्न पाक के लिए सरकार सैयद इसरार अकबर साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि सरकार चूँकि इस वक्त ज़ियारत पे हैं तो उनकी तरफ से है। वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में जैसे ही केक आएगा तो उसके बाद सरकार यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, सरकार सैयद नादिर सुल्तान। मैं उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि सरकार हम गरीबों की इस महफिल में जो सरकार के लिए सजाई गई है, सरकार आपके यानी आपके नाना यानी आपके ख़ानदान में सबसे बड़ी खुशी आपके ख़ानदान को है, और हम मस्कीनों हम गरीबों को भी खुशी है। तो सरकार से गुजारिश होगी कि वो मिंबर पे तशरीफ़ ले आएँ, और थोड़ी सी देर में केक आ जाएगा तो वो यहाँ पे काटा जाएगा। और जनाब अदनान हबीब मज़ाहिरी के बाद सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब बंगला यास्मीन वो खिताब फरमाएंगे। उनके बाद एक और मैं गुजारिश कर दूं कि जितने भी हमारे इश्तिहार में जो जो ज़ाकिरीन के नाम थे उन सब से ज़ाती तौर पे बात हो चुकी थी और उनसे कांटेक्ट में हैं। 2-3 ऐसे हैं जिन्होंने 2 घंटे पहले कांटेक्ट किया। अभी ये कि सिर्फ जिससे मेरा अभी कांटेक्ट हुआ है जनाब गुलाम अब्बास रतन साहब से, खुदावंद कायनात उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। उन्होंने वो इस वक्त कमालिया में, उन्होंने कहा जैसे मैं मजलिस वहाँ पे यानी जश्न ख़त्म करूँगा मैं सीधा यहाँ पे आऊँगा स्टेज पे, यानी 12 बजे वो टीक हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वो मौजूद होंगे। बावाज़े बुलंद सलावत। जी हाँ जी भाई दरवाजा छोड़ दियो गेट, क्योंकि आमन वाले मोमिनीन जेड़े नो तंग होंदे न, ये जगह खुली पई है, मेहरबानी करे सो जेड़े बैठे न अगा तशरीफ लायो। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है। तवज्जो भाई, बोलो नहीं तो पढ़न का फायदा कोई नहीं। हाजी साहब, मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, जो फैसला करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, ऐसे काम तो इनका बिलाल करता है। बावाज़े बुलंद सलवार। मिंबर के पास काफ़ी जगह खाली है। मेरी दस्त बदस्ता होके सभी मोमिनीन से गुजारिश है कि नियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिंबर के पास आ जाएं, क्योंकि मिंबर के पास आना जुर्म नहीं, मिंबर पर कब्जा करना जुर्म है। सबसे पहले सभी मोमिनीन मोमिनात को बिस्मिल्लाह। बात करने सबसे पहले
میں سبھی مومنین مومنات کے سامنے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں اور معذرت پہلے کر لیتا ہوں کیونکہ مولا کا مجھ پر یہ کرم رہا ہے کہ اس اربعین پہ میں مجالس پڑھنے کے لیے کربلا معلیٰ گیا ہوا تو مجھ پر یہ کریمی ہے کہ ایک ہفتہ آج سے ٹھیک پہلے میں نے مولا علی علیہ السلام کے حرم مبارک کے اندر تقریباً آدھا گھنٹہ مجلس پڑھی تھی اور مولا عباس علیہ السلام کی زری مبارک کے پاس مصائب پڑھنے کا یہ مولا کا مجھ پر کرم ہوا ہے. لیکن اس سفر میں کچھ ڈسٹ الرجک ہو گئی مجھے جو ابھی تک ٹھیک نہ ہو سکی. اگر میری صحت کی وجہ سے کچھ کمی آ جائے تو پہلے معذرت چاہتا ہوں. اور سب سے پہلے سبھی مومنین مومنات کو ظہور معصومین بہت بہت مبارک. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم دم صحیح سردار قلندر یہ تھوڑی سی تبدیلی ہے پروگرام میں. رانا فخر صاحب اس کا اعلان کریں گے. اور اب ہم سرکار کے ظہور پہ مرشد سید اسرار اکبر کی طرف سے اور تمام جتنے مریدین ہیں ان کی طرف سے جشن پاک کے لیے جو کیک پیش کیا گیا ہے وہ کاٹیں گے. اور سرکار سید نادر سلطان وہ تشریف لا چکے ہیں. چاچا سجاد تسی آؤ، بھائی عارف تسی آؤ. الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا نعتا تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا زغم المہمن یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا قاہر العدو یا والی ولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی ادرکنی فی سبیل اللہ. بے نیاز کریم رحمان الرحیم اللہ. جتنے بھی حاضرین و ناظرین، میری ماما بہنہ اور بیٹیاں جتنی بھی تشریف فرمائیں جشن وچ انہاں دا آیا قبول و منظور فرما. ہر تنگ دستہ میرا مالک، ہر تنگ دست نو میرے مولا رضا علیہ السلام دے لنگر چو وسیع لنگر عطا فرما. ہر بے اولاد نو اولاد نرینہ اور سہل عطا فرما. ہر پریشان دل نو میرا مالک پریشان دل نو میرا مالک مضبوط فرما. میرا مالک رحم فرما. مظلوم کربلا دے آخری سجدے دا صدقہ. اللہم صلی علی محمد وآل. میری طرفوں ملنگ دی طرفوں اس گداگر در زارا دی طرفوں سب نو معصومین دی آمد تے دلی مبارک باد. سلام جا رہو علی والو سلامت رہو. بسم اللہ آؤ جی آت بسم اللہ جی. چلو پیچھے حضور توجہ صحیح صلوات آل محمد ذات ہے. حضور میں اسی دوران ایک شعر پڑھ رہا ہوں. گائے تھے کمی رہندی نہیں نہیں جشن سونے دے منائے تھے کمی رہندی. فخر بھائی شعر تھوڑے نام کر رہے ہیں. حیدریوں میں بڑا حیدری بیٹا گا ذکر سبحان اللہ. نعرہ حیدری حیدریوں میں پچا حیدری گل پائے. فخر بھائی حیدریوں
پایا ہے رب دی سومت کئی بار آزمایا نار حیدر نار پنج تن دے جدایت کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار جگائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی صلوات علی محمد ذات تھے میرے آخری جملہ اگر بھائی میری حاضر مکمل کہ حیدریہ میں پٹا حیدری کل پایا ہے رب دی سومت کئی بار آزمایا نار حیدر نار پنج تن دے جدائے تے کمی رہندی نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں حضرت ابو طالب دی تو نشان بیان کر رہے ہیں شہری ہے اسرار معارف کا گلستان ابو طالب ایمان کے ہر دور کا درمان ابو طالب تخت دل ہستی کا سلیمان ابو طالب ہر دور میں سر چشمہ ایمان ابو طالب شہدابی گلزار پیمبر ابو طالب احسان اور سخاوت کا سمندر ابو طالب رتبے میں ہے کعبے کے برابر ابو طالب تقدس میں ہے کعبے سے بھی بڑھ کر ابو طالب شیر ایک کی پڑھنا ہے کائنات کی قیمت کا توجہ دینی ہے جھکتی ہے جبین جس پہ تیرے فکر و نظر کی ہے یاہ ولادت ابو طالب کے پسر کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دھرتی دے گھڑے سانو پرس دل ہوئی تخلیق دو عالم شاہ درین دے صدقے معزز مومنین حضرات اب آپ کے سامنے خطیب اولاد خطیب آل محمد زمار عدنان حبیب مزاری صاحب 1% ان کے بعد سید الذاکرین قبلہ سید محمد حسین شاہ صاحب آف احمد پور سیال اور ان کے بعد ذاکر ناصر عباس جویہ صاحب ملک نیاز حسین جعفری صاحب اور ان کے بعد زین علی جیمن صاحب اور ان کے بعد پورے ملک دے عظیم مداح آل محمد شہنشاہ فضال و صاحب ذاکر آل محمد غلام عباس رتن صاحب آف لاہور اور ان کے بعد سید عمران حیدر کاظمی صاحب آف گورے والا ان کے بعد سید منظور حسین شاہ صاحب آف کوٹدو اور ان کے بعد ذاکر نوید شکبیہ صاحب آف لاہور مل کے باواز بلند سلوار سارے بندے کے کالے پاسے ہوئے جو سلوار نہیں پڑھتے مل کے باواز بلند سلوار خدا کے نور کی دھج کو حسین کہتے ہیں ذاکر نہ چھوڑ دے مجھے مومن بولن نہیں تھا خدا کے نور کی دھج کو حسین کہتے ہیں خدائی عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں بھائی صاحب باقی کوئی بھی ہو جائے شیر پڑے نا اسی بڑی داد دے گی سجاد فوجی دے ہوئے تو اسی چوک کر کے خدا کے نور کی دھج کو حسین کہتے ہیں خدائی عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں بھائی کے کالے پاسنے وے حسین کی عظمت کو بھونکنے والوں اور نبی کی آخری حج کو حسین کہتے ہیں
سامنے خطیب خطیب آل محمد زمار عدنان حبیب مظاہر صاحب جی اور بڑا خدا کے نور کے جج کو حسین کہتے ہیں، خدائی عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں، میرے حسین کی عظمت کو بھونکنے والوں اور نبی کی آخری حج کو حسین کہتے ہیں۔ یار اے بھلو بے توڑا بول پائے ہون میں نے امید لگ پائے میں بیگ مان کے کھلے نہیں چھڑیں دا جی بھائی جڑے گیٹ دے وچ کھلوتے ہو اندر تشریف لایا ہو توڑی مہربانی، ذاکر صاحبان جتنے ہیں انہوں پہنچ چکے ہیں، جلدی آؤ۔ اچھا دل نہیں توڑیں دا موڑ پڑا یہ پڑا ڈٹھ پاک حسین دی چوک کھڑتے دنیا دا سخن والتاں بنے ہاں، میں بندہ ویکھنوں کیڑا جڑا نہیں بھولیں دا ڈٹھ پاک حسین دی چوک کھڑتے دنیا دا سخن والتاں بنے ہاں، پالے دل وچ دین مودت دے اخلاص دا پیکرتاں بنے ہاں، کونا دے پین سکی شباز کلندر پڑی ہے مو تسبیح انہا مادی اور قطرے تو سمندر کہاں بڑے ہیں جدہ نجف دوالی بانگ اپنے شعبات کلندر کہاں بڑے ہیں۔ ہون اکھری اگو نیل وٹین دے پین علامہ صاحب پڑھسیں۔ خدا کا کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ میرے 12ویں اعلان کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ دیکھیے کلہانی میں اور جشن میں فرق ہونا چاہیے۔ آج دھمالے بھی ڈالو گے تو عبادت ہے، آج یہاں غمگین وہی ہوگا جس کا اس گھرانے سے کوئی رشتہ نہیں ہے، مل کے دم دم صحیح سردار کرے تیرے ذہنوں کی معراج میں محمد و آل محمد کے مقام کو جتنا بلند کر سکتے ہیں اتنی بلند صلوات پڑھی۔ اس کائنات میں ہر سانس لینے والا محمد و آل محمد کے احسانات کا مقروض ہے، سب ہیں کہ نہیں؟ یہ جب میں سانس لینے والا کہہ رہا ہوں نا تو اس سے مراد فقط انسان نہیں، جو بھی کائنات میں چیز سانس لے رہی ہے وہ محمد و آل محمد کے احسانات کی مقروض ہے۔ جن جن دلوں کے لوہے محفوظ پہ احسانات محمد و آل محمد نقش ہیں، وہ قرض نہیں فرض سمجھ کر، زحمت نہیں رحمت سمجھ کر، سعادت اور عبادت سمجھ کر اور بالخصوص خمس سمجھ کر بار دیگر صلوات کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی سید اسلما فی الوجود، سر الہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد
فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی الکتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین خاندان تطہیر پر بلند تر صلوات۔ سامعین گرامی قدر، رسول خدا جب معراج پر تشریف لے گئے تو ان کی نگاہ ایک ایسے فرشتے پہ پڑی جس کے ہزاروں ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ پر بے شمار انگلیاں تھیں۔ رسول خدا کائنات کا علم جانتے ہیں، لیکن پوچھا فقط اسی لیے کہ ہمارے جیسے طالب علموں تک بات پہنچ سکے۔ پوچھا کہ اے فرشتہ خدا، مجھے یہ تو بتا کہ تو کائنات میں اللہ کی کون سی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کائنات میں گننے کا عمل سر انجام دیتا ہوں۔ تو رسول خدا پوچھنے لگے کہ اے فرشتہ خدا، تو کون کون سی چیزوں کو گن سکتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جب بارش برساتا ہے تو میں اس بارش کے قطروں کو بھی گن سکتا ہوں۔ تو رسول خدا نے پوچھا کہ کائنات میں کوئی گننے کا عمل ایسا بھی ہے جسے تم سر انجام دینے سے قاصر ہو؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کچھ مومنین آپ کے ماننے والے ایک جگہ مل بیٹھ کر آپ پر اور آپ کی آل پاک پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ جو رحمت نازل کرتا ہے میں وہ گننے سے قاصر ہوں۔ مل کے صلوات پڑھ دیجئے۔ دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ مخدومہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقہ میں اس جلیل القدر جشن کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ امام زمانہ بانیان جشن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی تمام تر مشکلات دور فرمائے۔ میرے بھائی برادر محترم علی کی جو آج شادی ہوئی ہے، مولا اسے جلد از جلد اولاد نرینہ عطا فرمائے اور انہیں دونوں خاندانوں کے لیے کامیاب و کامران عطا فرمائے۔ اور امام زمانہ ان کے گھروں میں جتنے مشکلات ہیں، جتنے افراد بیمار ہیں، مولا سبھی کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور انہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ اور امام زمانہ کے صدقے مولا جتنے حاضرین جشن ہیں، جتنے باہر کھڑے ہیں، جتنی میری مائیں بہنیں ہیں، جتنے سیکیورٹی کے اہلکار ہیں، جتنے مومنین بعد میں آئیں گے، امام زمانہ سبھی کی مشکلات دور فرمائے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ اور امام زمانہ جتنے مومنین نے مجھ حقیر کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، امام زمانہ سبھی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ دعا کوئی بھی کہے آمین ضرور کہا کرے، کیونکہ دعا محتاج آمین ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول نہ کرے، لیکن دعا پر آمین کہنے والے کی آمین کو قبول فرما لے۔ اسی لیے تو رسول خدا فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں آپ آمین کہیں، آپ آمین کہیں۔ تو اس لیے دعاؤں پر قبولیت کی مہر صفت کروانے کے لیے بار دیگر صلوات کی تلاوت کر دیجیے۔ سامعین گرامی قدر، جشن کبھی بھی سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے۔
کیونکہ چہروں سے دلوں کا حال بیان ہو جاتا ہے۔ آج اتنی خوشی آپ کے چہروں پہ ہونی چاہیے۔ آج کی خوشیاں منا کر دنیا کو یہ پیغام ضرور دینا کہ ہم لوگ نہ بنا کسی مقصد کے روتے ہیں اور نہ بنا کسی مقصد کے خوش ہوتے ہیں۔ رونے کا سلیقہ بھی ہم ہی کو ہے اور جشن منانے کا طریقہ بھی ہم ہی کو ہے۔ جشن منانے کا طریقہ بھی ہم ہی کو۔ اچھا، آپ نعرہ لگانے میں بڑے کنجوس ہیں، یہ میں نے اندازہ لگا لیا۔ یا علی، میں ممبر پہ ہوں، باوضو کھڑا ہوں، اور میں نے کبھی منافقت نہیں سیکھی نہ کی ہے۔ آپ کو مولا کا فرمان سنا دیتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ کم از کم 3 دن کے اعتکاف پہ بیٹھے، روزہ رکھے، تلاوتیں کرے، قرآن پاک کی اور قضا نمازیں پڑھے، تو کیا اللہ اجر عطا کرتا ہے؟ حالانکہ آج کل اعتکاف میں بھی بڑی پرابلم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے پتہ کرواتے ہیں کیا وہاں چارجنگ کا سامان مکمل ہے۔ ارے لوگوں کو فون کر کر کے کہتے ہیں کہ میں اعتکاف میں ہوں، ذرا ایزی لوڈ بھجوا دینا۔ ارے اعتکاف کا مطلب ہے بندوں سے کٹ جانا اور خالق سے جڑ جانا۔ تو سن لو، جو 3 دن کا اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے، معصوم فرماتے ہیں اللہ اجر کے طور پر 2 قبول حج اور قبول عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن تمہارے چھٹے امام نے فرمایا، اور مولا کا فرمان، جب تک قبر کے اندھیرے تمہارے جسموں کو اپنے اندر ڈھانپ نہ لے، مولا کا فرمان یاد رکھنا۔ معصوم فرماتے ہیں میرے دادے علی کا نام ایک دفعہ لینا 6 ماہ کے اعتکاف سے افضل ہے۔ مل کے نعرہ حیدری، 6 ماہ کے اعتکاف سے افضل ہے، کیونکہ ہم نے کائنات میں 2 چیزوں کو مانا ہے، اور ان 2 چیزوں کو ماننا ہی دین ہے۔ کتابوں میں مانا ہے قرآن پاک کو، ہستیوں میں مانا ہے رسول پاک کو۔ ہم مانتے ہی اسے ہیں جو پاک ہو۔ بھائی آج 2 صادقین کا جشن ہے کہ نہیں؟ پہلے صادق نے کافروں سے منوا لیا کہ میں صادق ہوں، اور دوسرے صادق نے منافقوں سے منوا لیا کہ میں صادق ہوں۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں تشریف لائے تو کیا ہوا کہ جو لعین شیطان ہے یہ گھبرا گیا اور پریشان ہو کے اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ آج کیا ہو گیا ہے، آج کون سا واقعہ رونما ہوا ہے کہ جتنے بھی ہم نے برائیوں کے اڈے بنائے تھے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سبھی برباد ہو رہے ہیں، جیسے سبھی برائیوں کے اڈے برباد ہو رہے ہیں۔ تو چیلے کیا کہنے لگے کہ آج جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں محمد عربی کی آمد ہوئی ہے۔ جو آتش پرست تھے، ان کی 1000 سال سے آگ جو جل رہی تھی، جس کی وہ پرستش کرتے تھے، وہ لکڑیاں ہونے کے باوجود بجھ گئی تھی، اور جتنے بھی خانہ کعبہ میں بت موجود تھے سبھی ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے تھے۔ کیوں ٹوٹے تھے؟ کیونکہ اس نور کی آمد ہے۔ اور لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے کہ جی نبی پاک لو غیب نہیں سے۔ بھائی مجھے ایک بات تو بتا، میں نے بالکل اپنے ٹائم کے مطابق پڑھنا ہے، جتنا مجھے ٹائم ملا انشاءاللہ، میں نے اس سے بڑھنا نہیں، بس 10 سے 12 منٹ میرے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اسی میں آپ کو سلام کروں۔ ٹھیک؟ کہتے ہیں کہ جی علم غیب نہیں،
بھائی جنت ہے کس نے بتایا؟ رسول خدا نے بتایا. دوزخ ہے کس نے بتایا؟ رسول خدا نے بتایا. اب کسی نہ کسی کو جنت بھی ملے گی، دوزخ بھی ملے گی، اسے پتہ چل جائے گا کہ رسول خدا سچ فرما رہے تھے. اب اللہ کو ہم نے جو مانا ہے کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ رسول خدا کے کہنے پہ. اب اللہ نہ کل نظر آیا تھا، نہ آج نظر آیا، نہ کبھی نظر آئے گا. ارے جس کی زبان کے سچ پہ تم اللہ جیسا غائب مان گئے، پھر سوچتے ہو کہ اسے غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ تیرے سوا کوئی تجھ سے سوا نہیں دیکھا، اور کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا. اور تیری زبان کے سچ پہ صدا کیے سجدے، تیری قسم ہے کہ اب تک خدا نہیں دیکھا. تیری قسم ہے کہ اب تک خدا نہیں دیکھا. اور جب کسی سب سے زیادہ شان سنی جائے تو کہتا ہے کہ اگر حضرت یوسف کا حسن دیکھنا تو رسول خدا کو دیکھ لیجیے. ارے بھائی کبھی بھی مالک نوکروں کی استعمال کی ہوئے چیزیں استعمال نہیں کیا کرتے. اس میں بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ واضح کہ جس یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہو جائے وہ یوسف ہوتا ہے، اور جس پر بنانے والا عاشق ہو جائے وہ رسول خدا ہوتے ہیں. یا علی، جس پر خود بنانے والا عاشق ہو جائے اسے ہمارے رسول خدا کہتے. اچھا، حضرت یوسف کا معجزہ کیا کہ حسن دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. اور رسول خدا کا معجزہ کیا ہے کہ میرے بھائی فرق ذرا دیکھ لینا کہ حسن یوسف سے وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. اور کہتے کیا ہیں؟ جیسے حضرت ابو طالب علیہ السلام پر جناب سید محمد عباس رضوی صاحب بات کر رہے تھے. میرے بس 9 منٹ باقی رہ گئے، اسی میں بات تمام رانا صاحب انشاءاللہ 9 منٹ میں، اس سے زیادہ نہیں. 9 کے 19 نہیں ہونے دوں انشاءاللہ. اچھا چلو جی 8 رہ گئے. کہتے ہیں حضرت ابو طالب، اچھا سب سے پہلے حضرت علی کا کہتے تھی بچوں میں سب سے پہلے کلمہ یا علی نے پڑھا، اور ابا جی کا بڑھاپے میں بھی نہیں مان. کہتے کہ آخری وقت رسول خدا نے فرمایا چاچا جی میرے کان نے چا پڑھا. بھائی ہم کہتے ہیں کل مکانے یا علی نے نہ بچپنے میں پڑھا، نہ جوانی میں پڑھا، نہ شہادت سے پہلے پڑھا. وجہ کیا ہے کہ پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے. اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے. مل کے باواز بلند صلوات. رانا صاحب 7 منٹ. اب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا میں جرم بتاتا ہوں آپ کو. اگر کسی نے نعوذ باللہ من ذالک کافر لکھا تو لکھا کیوں؟ بھئی کوئی جرم تو ہوتا ہے نا کسی کا کہ سزا ملتی. ہوں آسیت مگر سارے پینے تو نے کوشتے کیتے ہیں نا، ایم اتنی نا کیلے والی ریڑی لٹی گئی. اچھا رانا صاحب ہیں ہوں ہاتھ میں نے میرا موڈ بدل گیا. ایک آخری گال میں بیٹھے ایڈ کر لیں. ٹھیک، ایک ویلا بندہ، ایک بالکل فارغ آدمی رہتا ہے کہ جشن ہے خوشی منانے کا کام. آج بھگڑے بھی ڈالو تو عبادت. ٹھیک، اب سبھی کو جناب حر کا نام بھی یاد ہے. ٹھیک ہے، ایک بالکل فارغ العیال آدمی کے پاس کچھ بندے آ گئے. کہتے ہیں 1 سال تجھے نوکری پہ رکھنا چاہتے ہیں. تیری کہتا ہے جی کام کی. اس نے کہا پہلا تنہا سن لے. اس نے کہا جی دسو. انہوں نے کہا 1 لاکھ روپیہ مہینہ تیری تنہا ہے. انہوں نے کہا کرنا کی؟ انہوں نے کہا تنہا سن لے. انہوں نے کہا 1 لاکھ روپیہ. انہوں نے کہا نہیں، 1 لاکھ روپیہ مہینہ تنہا تمہاری
اور 1 سال تک روز گوشت کے ساتھ کھانا ہماری طرف سے، سردیوں میں ہیٹر، گرمیوں میں اے سی لگوا کے دیں گے ہماری طرف سے، نوکری 1 دن۔ ان کے کرنا کی یہ نہیں تنہا، ان کے 10ویں محرم والے دن تم نے یزید کی فوج کا لباس زیب تن کرنا ہے، گھوڑے پہ چڑھنا ہے، اور آگے جو تم سے پوچھے ہیں نا کہ تو کون ہے، تو کہنا کہ میں شمر ہوں۔ ٹھیک ہے رانا صاحب؟ اور نہ کہ میں شمر ہوں۔ سال گزرا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوڑا کٹ پرو ₹1,00,000 دلو۔ اب ذہنوں میں بات رہے کہ آج جشن ہے، 10ویں محرم کا دن آ گیا، اس نے یزید کی فوج کا لباس پہن لیا، پہنے 3 منٹ رہ گئے، اس نے لباس پہنا، گھوڑے پہ بیٹھا، کہتے اس گلی میں جا، کوئی روک کے پوچھے نا کون ہو تو کہنا شمر ہو۔ وہ گلی میں گیا، دیکھتا ہے کہ آگے گلی بند ہے، آگے گلی بند ہے۔ اس نے دیکھا کہ جتنے آدمی آپ ہیں اس سے بھی زیادہ بند ہیں، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی، کسی کے ہاتھ میں کہاڑی، اور ایک بندہ کھڑا کر کے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ اب ایک دفعہ اس نے سبھی کی نگاہوں میں دہشت دیکھی اور رو کر کہا جی میں جناب حرہ۔ جی میں جناب حرہ۔ ٹھیک ہے، اب میں کہا تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا جرم کیا ہے؟ کچھ جرم تو ہے نا، میں کٹ کے چھڑنا جنانا صاحب منو لب گیا، اگر جرم غلط ہوئے میری سزا پھانسی ہے۔ یہی جشن والے دن کہ جرم کیا ہے کہ اسی جرم نے زمانے نے تجھ کو چھوڑا ہے کہ تیرے علی نے ان کے بتوں کو توڑا ہے، تیرے علی نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ بس آخری جملہ اور اسی پہ اجازت بھائی، جیسے وہ فرما رہے تھے سید محمد عباس رضوی صاحب، ہمیں جناب حلیمہ سعدیہ سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ان کی شان جتنی ہے اللہ مزید بڑھا دے۔ پر دیکھیے جب لے کے آئیں تو کہتے ہیں کہ جب اونٹنی پہ بیٹھے سرکار تشریف رکھی، اونٹنی کمزور تھی، طاقتور ہو گئی، اونٹنی کو پتہ چل گیا میرے اوپر رسول سوار ہو گیا ہے۔ 40 سال تک رسول کو پتہ نہیں چلا کہ میں نبی ہوں۔ اب گھر میں پہنچے، کھجور کا درخت تھا، کھجوریں نہیں آتی تھی، بکریاں تھیں، دودھ نہیں دیتی تھی، ان کا دودھ خشک تھا، اور بھی بڑی چیزیں خشک تھیں جو ممبر کے تقاضے کے مطابق بتائی نہیں جا سکتی۔ پر مولوی صاحب اتنا تو بتا دیجیے، ہمیں یہ تو بتائیے کہ سرکار آئے، اونٹنی طاقتور ہوئی، سرکار آئے، کھجوریں لگ گئی، سرکار آئے، بکریاں دودھ دینے لگ پڑی۔ یہ سرکار کو دائی حلیمہ نے پالا تھا کہ سرکار نے دائی حلیمہ کو پالا تھا۔ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو بندے سے ہو جاتی ہیں۔ آج 30 منٹ کی میری غلطی آپ لوگوں نے برداشت کی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میرے محترم جناب عدنان حبیب مظاہری صاحب وہ خطاب فرما رہے تھے، اور میں انتہائی مشکور سید محمد حسین شاہ صاحب جی بسم اللہ۔ اور ایک چھوٹی جی میری یعنی اپنی ذاتی اپنی آج دیس جی